काट दो, ये कौम का खर्चा नहीं है। और बल्कि जब वो कहा कि गवर्नर जनरल हाउस की हिफाजत के लिए कोई इकदाम किया जाए, तो उस वक्त आपने यही फरमाया कि एस्टीमेट लाओ। एस्टीमेट लेके आए, कोई कंधा तार हो, आपने देख के फरमाया कि ये ज़्यादा है, रिजेक्ट कर दिया। और फिर जब गांधी को गोली लगी तो फिर वो हाजिर हुए कि जनाब ये है, उसने कहा एस्टीमेट लाओ। उन्होंने आपस में की कि दो तारों का करके अलार्म का करके दे दो, बगैर में ये मंजूर नहीं करेंगे। और फिर वो मंजूर हुआ। यानी कौम की अमानत को किस तरह उन्होंने संभाला। तो आज हमने उनके अक़वाल को छोड़ दिया, उनके असूलों को छोड़ दिया, इसलिए ज़िल्लत और रुसवाई में पड़े हुए हैं। अगर इस कौम ने ज़िल्लत और रुसवाई से निकलना है, अपने वक़ार को बहाल करना है, तो उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि हज़रत कायदे आज़म के असूल व अमानत, दयानत और सदाकत को अपना लें, तो इंशाअल्लाह इस कौम का ज़माने भर में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब मैं मेरे भाई अजीज़ अब्बास गोविंदी साहब को तशरीफ़ फरमा है, क्योंकि इनका उस घर से ताल्लुक़ है जहाँ से हम सब ने रोशनी हासिल की है। तो मुफ्ती मोहम्मद तुफ़ैल गोविंदी मरहूम, उनके छोटे भाई गुलाम अब्बास गोविंदी था, हमारे कुलीग हैं, भाई हैं, दोस्त हैं और साहिब दिलो दिमाग हैं। तो एक दुख दर्द में वो भी शामिल हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा कि भाई गुलाम अब्बास कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की यादों के हवाले से अपने इरशादात बयान। मुझे बड़ी खुशी हुई जब गाँव साहब मेरे पास से बात आए साहब ने याद फरमाया है, तो फ़ौरन यकीन माने कि मुझे उसी वक्त 11 सितंबर दिन में आ गया। मुझे पता था कि एक ऐसी शख्सियत मुफ्ती साहब के बाद इंशाल्लाह हमने पौधा लगा दिया है कि वो इंशाल्लाह इस अब मिशन को अपना मिशन समझते हुए ये सर आप देते हैं। जो हम आपने फरमाया कि सार फिरे, हमें फख्र है कि हम सार फिरे और अल्लाह ताला ने हमें सार फिराने वाले सब में शामिल किया। हम वो नहीं हैं कि वो किसी और कैटेगरी के लोग हैं। और इस पूरे शहर में देखने यही हम लोग हैं जो अपने इस बाबा कौम की याद में हम बैठे हुए हैं। ये हमारे लिए फख्र की बात है और उन्होंने हमें चुना है। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है और हमें ये सादत बख्शी है कि हम उन्हें याद कर सकें, क्योंकि वो शख्सियत ही ऐसी हैं कि उन्हें सिर्फ वही याद कर सकते हैं जिनके दिलों में वो रहते हैं। तो हमारे लिए ये बड़े इत्मीनान की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी है कि हम ये मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं। बाकी कायद साहब की बातें हम क्या, हमारी बात क्या, पहले निसाबी तौर पर हम पढ़ते थे वो और हिसाब था। आप जब किताबें निकाल के इंडिया पाकिस्तान मूवमेंट की किताबें पढ़ते हैं तो हमें हैरानगी होती है कि उस शख्सियत ने नेहरू, पटेल और गांधी जैसी शातिर शख्सियात के सामने किस तरह उनकी चालों को और उनका बदअमानियों को और उनकी बद नीतियों को सामना किया और हमारी इस नंगी भूखी कौम को एक इतनी बड़ी ममलिकत लेकर के जिसकी कोई इंतहाई हिस्सा हम शुक्र भी अदा करने का काम है। तो हमारे लिए कायद की शख्सियत मेरा ख्याल है कि मज़हब के बाद, अक़ीदे के बाद सबसे बड़ी अक़ीदत की जगह वही है। और वाकई मुफ्ती साहब सही फरमाया करते थे कि अगर खुदा के बाद हमें सजदे कर हमें तो कहे तो हम सबसे पहले सुबह उठकर हज़रत कायदे आज़म की शख्सियत को सजदा करते, जिसने हमें इतने गुलामी से निजात दिलाई। और आज हम देख रहे हैं आपके सामने, हम वकील भी हैं, हम जज भी हैं, हम जस्टिस भी हैं, सारा कुछ हम हैं। वरना आप किताबें पढ़ें आपको पता चल जाएगा कि ये सरगोदा में ही 99% का आबादी जो थी वो मुसलमानों की थी और सिर्फ 2-3% सिर्फ हिंदू थे। तो हमारा क्या है शक था यहाँ। तो इन हालात में हम इंशाअल्लाह ताला जिस महाज पर डटे हुए हैं, हम चीमा साहब की क़यादत में, चीमा साहब के ज़ेरे साया हम ये मिशन लेकर आगे चलते रहेंगे।
اور اگر کوئی کہے کہ ہم ایک قرآن پڑھ کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے میڈیا کے ذریعے اور ہر ذریعے نظریہ پاکستان کو تھوڑا نقصان بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہم جیسے لوگ یہاں موجود ہیں ہم ایک نہیں 5-10 گنا طاقت کے ساتھ ان کا جوابی مقابلہ کریں گے اور اس نظریے کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ قائم رکھیں گے اور آپ لوگوں کے طاقت سے اسے مزید ہم اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آخر میں پھر میں تمام آپ احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی مصروفیات میں آپ تشریف لائے اور شیما صاحب کی شارٹ نوٹس پر آپ نے یہاں آ کر بیٹھ گئی اور اپنا حصہ ڈالا وہ مال ہے۔ اب دعائے مغفرت ان کے درجات کی بلندی کے لیے تاکہ میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں۔ آپ دعا فرما رہے ہیں، اس کے بعد ہاں اس کے بعد ہاں ہو جائے کی ایمرجنسی ہے، ہاں، میں اس تو صرف میرے سیکرٹری صاحب ہیں تو 2 الفاظ وہ بھی کہہ لیں، اس کے بعد آپ کو اجازت ہے، آپ دعا کرا کے چل جائیں۔ سیکرٹری صاحب بسم اللہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ سب بڑوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ سے ہم سارے چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں، سبق سیکھنا چاہیے اور اس مشن کو اسی طرح اسی جوش اور جذبے کے ساتھ ہم سب کو آگے بڑھانا چاہیے۔ میں زنیر بھائی ہیں، اعتزاز چیمہ صاحب ہیں، چودھری صاحب بیٹھے ہیں، ہمیں یہ سیکھنا چاہیے اور ان دنوں کو اسی طرح منانا چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں کہ یہ لیڈر کون تھے، کیونکہ یہ چیز ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کیلنڈر میں آج یہ چھٹی نہیں ہے، چھٹی ہو گھر بیٹھے بچے پوچھتے ہیں آج کون سا ڈے ہے، کیا ہوا تھا آج کے دن، کیوں چھٹی ہے۔ تو یہ چیزیں اب ہمیں آنے والی نسلوں کو یاد کروانی ہے، آپ سب بڑوں سے یہ سبق سیکھنا ہے اور اس مشن کو اسی طرح آگے بڑھانا ہے تاکہ ہمارے لیڈر ہمیشہ آنے والی نسلوں تک ہمارے دلوں میں زندہ رہیں۔ کچھ بھی ہے لیکن تیرے خدایا برکے بنی فاطمہ برک ہو گئی ماتمی فاطمہ اے مولا اپنی رحم کو کا صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ 1 لاکھ کروڑ کا عمر کا واسطہ ان کے دل پر زیادہ بلند فرما دے اللہ، اللہ کی نقش قدم پر چلنے کی آبادی عطا فرما ہمارے تشریف آج کے دن کی مناسبت سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے وسائل کے حوالے سے وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اور تمام دوست اور سب سے پہلے تو مبارک اس بات کو دینا چاہ رہا ہوں کہ اس دن کی بصارت سے ہمارا یہ بہت بڑی مبارکباد کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے اور آپ سب نے، آپ خاص طور سے جو ہمارے عزیز ہیں، ہم سب نے اسکولوں کالجوں میں 14 کلاس تک پڑھا ہے، گریجویشن تک پڑھا ہے، پوسٹ گریجویٹ میں گئے، ہم نے لاء میں گئے، لیکن ہمیں قائد اعظم اور علامہ اقبال یہ تو ایسی پرسنالٹی جن کی بات ہمیں وہ وہاں کے تمام کتابوں میں ملی نہ ہم نے شوق رکھا۔ بدقسمتی یہی ہے ہماری، اس بدقسمتی سے ہمیں یہ ہے کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ تو اس سے بالکل ہی نابلد ہے۔ تو میں خاص طور پہ سمجھتا ہوں کہ نصیر احمد چیمہ صاحب ہمارے وزیر صاحب ہیں جنہوں نے ہمیں اس طرح ترغیب دی اور بخدا ہم نے اس چیمبر سے جتنا سیکھا یا پڑھا ہے قائد اعظم اور علامہ اقبال کے بارے میں شاید کتابوں میں اتنا نہیں پڑھا، اور یہ یقیناً بات ہے۔ تو اس کے لیے میں مختصر سی بات یہ کروں گا کہ ایک بڑا ایک ہوتا ہے اجتماعی قسم کی باتیں، ایک اجتماعی بات یہ ہے تو اس میں کسی شاعر نے کہا ہے کہ مٹی رول گیا نگینے لوگ، وہ نگینے لوگ جو ہیں وہ مٹی رول گیا، مٹی رول گیا نگینے لوگ، اور بدقسمتی ہے حکمران بن گئے کمینے لوگ۔ جب سے پاکستان بنا ہے ہماری یہ بدقسمتی ہے
کہ جتنے حکمران بتدریج آتے رہے ہیں وہ اپنی کمیونٹی میں درجے بلند کرتے گئے ہیں اپنی کمیونٹی میں، لیکن نگینے لوگ جو ہے وہ سوسائٹی ہو گئے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ خطہ میں بڑا پاک مل گیا، پاک سرزمین مل گئی ہے، لیکن اس شعر کی بڑی ترجمانی وہ کرتے ہیں کہ وہ نگینے لوگ تھے جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی، جنہوں نے بہت کچھ دیا، ایک وہ روڈ میپ دے دیا جس کے اوپر ہم آج بھی چل رہے ہیں. تو ہماری بقا ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان کی بقا، ہماری قوم کی بقا، ہماری عزت، ہماری ثقافت، ہمارے مذہب کی بقا ہے، تو وہ صرف ان لوگوں کے ہم صرف فرمودات کے اوپر عمل کرنے تو میرا خیال میں ہمیں سوال نہیں آنے والا. تو ہماری بدقسمتی ہے کہ جتنے ہمارے یہ جو فوج جا رہی ہے، ہم سے جو بڑے تھے وہ میں سمجھتا ہوں زیادہ خوش قسمت ہیں جنہوں نے قائد اعظم کو قریب اسٹڈی کیا. ان کی وفات کے کچھ عرصہ بعد ان کو وہ اس ٹولے میں شامل ہوئے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم دور شامل ہوئے. ہماری آنے والی نسلوں کی زیادہ بدقسمتی کہ وہ زیادہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج میڈیا میں ایک جنگ جا رہی ہے، ایک جنگ پاکستان میں جا رہی ہے. جو پاکستان میں چل رہی ہے اس کا نام ہے ضرب اذن، جو سینہ بسینہ لڑی جا رہی ہے، جو جسم اور جسم ٹکرا رہے ہیں، لڑی جا رہی ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، شہداء ہو رہے ہیں. یہ ایک جنگ ہے. دوسری جنگ وہ ہے جو ہمارے بچوں کے ساتھ یورپ لڑ رہے ہیں، کفار لڑ رہے ہیں، گھر بیٹھے میڈیا کے ذریعے لڑ رہے ہیں، اور اس میں بری طرح ہار رہے ہیں. ہار ہی نہیں رہے. ہم بہت زیادہ پسپا ہو گئے ہیں. ہمارے بچوں کو ڈوریمون کارٹونوں کا تو پتہ ہے کہ وہ پیدا کہاں ہوا ہے، کہاں سے ہے، کون ہے، کس نسل کا ہے. ایون کے کارٹونوں کے اوپر بھی ہندو وہ بدلہ لے رہا ہے کہ آج بھی اپنے کارٹونوں کے نام اپنے وہ ہندو جو ہیں ان کے اکابرین کے ناموں سے ان کے اچھے رول دے کے وہ ظاہر کرتے ہیں. جو بدبخت ہوتے ہیں ان کو پاکستان کے یا مسلمانوں کے وہ پرانے نام دے کے کارٹونوں کے ذریعے بھی وہ جنگ لڑ رہے ہیں. تو وہ جنگ ابھی تک انہوں نے ختم نہیں کی، اور بدقسمتی ہے کہ ہم گھر سے وہ جنگ ہار رہے ہیں اور اس جنگ کو ہم نے جیتنا ہے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ قائد اعظم صاحب یا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کے جتنے فرمودات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تربیت کریں اپنے بچوں کی. ہم تربیت میں یہ جو چیپٹر ہم آج یہ سب پڑھ رہے ہیں، ہماری عمریں 40 سال کے قریب پہنچنے والی ہیں، اور ابھی بھی ہمیں آج اس تاریخ کو چیمہ صاحب نے بتایا کہ آج یہ دن ہے، یہ ہماری بدبختی ہے. اور بچوں کو ہمارے بچوں کو نہیں پتا کہ یہ چیزیں کیا ہے. ایون کہ وہ قائد اعظم کی فوٹو سے نوٹوں پہ دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ انہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو میرا خیال میں یہ میری گزارشات ہیں ہم سب بھائیوں کے ساتھ، اس چھوٹی سی محفل سے اگر اسی سبق کو ہم لے کے آگے چلیں تو میرا خیال میں یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ یہ بھی ہم فتوحات میں شامل ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت، اس نسل کی، نئی نسل کی تربیت اس حوالے سے کریں کہ ہماری اثر کیا ہے. ہم اپنی اصل اپنی اوقات سے بہت دور چلے گئے ہیں. تو میری گزارشات کے ساتھ تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ یہ آج ہی اس جنگ کو اپنے گھر سے شروع کریں اور اس کو جیتیں. بہت شکریہ. ماشاء اللہ. تو اس حوالے سے ہم نے عزیزم واصف بھٹی صاحب سے گزارش میں واقعات کے دن کی مناسبت سے وہ اپنے جذبات کا اظہار فرمائیں. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال مفتی صاحب نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، اور بڑا مشکل سے ہوتا ہے چمن میں نگاور پیدا. تو یہ جو شعر ہے جب میں میرا خیال 5th کلاس میں تھا تو اس کو جب ہمارے تقریبی مقابلے وغیرہ ہوا کرتے تھے اس میں یہ ہم لوگ پڑھتے تھے، ہم نے اس کو یاد کیا تو زمانے رکھا ہوا تھا. اس کے مفہوم اور مقصد کا پتہ نہیں تھا.